बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। आज आपका 20 रमज़ान है आज, और कल इंशाअल्लाह प्रोग्राम पेश करेंगे। बज़्म दरूद में आप देख सकेंगे 1 घंटे का प्रोग्राम। 19, 20 और 21। 19 को शेर खुदा को मस्जिद कूफा में ज़रब लगी और 21 को इमाम की शहादत हुई। और उसी हवाले से कुछ मौला के अक़वाल हैं, कुछ बातें हैं उनके हवाले से। 3 जो अज़ानी हैं वो अहले बैत पर बहुत मुश्किल गुजरी हैं। पहली अज़ान जो जनाब बिलाल ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद दी, वो अज़ान अहले बैत पर बहुत गरां गुजरी। उसके बाद दूसरी अज़ान जो 19 की फजर को दी गई, वो बड़ी गरां गुजरी। और तीसरी अज़ान जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद शहज़ादा अली अकबर ने दी, ये 3 अज़ानें जो हैं ये बहुत गरां गुजरी हैं। कुछ मौला के अक़वाल इसमें शामिल करते हैं कि मौला फरमाते हैं कि दुश्मनों के दरमियान आप ऐसे रहें जिस तरह 32 दांतों के दरमियान आपकी ज़ुबान है। यानी जब हालात ऐसे हों और दुश्मन आपके हर तरफ हो, तो उनमें इस तरह रहिएगा कि 32 दांतों के दरमियान जिस तरह आपकी ज़ुबान है, यानी मिलती भी सबसे है और दबती भी किसी से नहीं। यानी इस तरह का माहौल आपने वो क्रिएट करना है। एक और जगह इमाम फरमाते हैं कि जब फितना हो, फसाद हो, हर तरफ फितना हो, अब भी जिस वबा से हम गुजर रहे हैं, हालात कुछ ऐसी तरफ ही जा रहे हैं, तो इसके हवाले से इमाम फरमाते हैं कि जब फितना हो तो आप ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाएं। यानी ऊँटनी का बच्चा अगर आप देखें तो वो इस तरह होता है कि ना तो उससे दूध लिया जा सकता है और ना उस पर सवारी की जा सकती है। यानी आप बहुत सोच समझ कर और इस हालात में रहें कि जब आपको ज़रूरी हो निकलना किसी चीज़ के लिए, काम करने के लिए, तो उस वक्त सामने आइएगा। लेकिन फितने के हालात में आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस ऊँटनी के 2 साल के बच्चे के जैसे हो जाएं। एक और जगह इमाम फरमाते हैं कि आप पर जब बीमारी आती है, कोई बीमारी का गलबा आता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई मर्ज़ आ जाता है, तो इमाम कहते हैं कि ये आपके गुनाहों को दूर करने का अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया है। आप देखिएगा कि आप जब बीमार की तीमारदारी के लिए जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि बीमार से कहें कि आपके लिए दुआ करें। तो इमाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यह भी एक ज़रिया बनाया है कि अल्लाह ताला देखिए किस तरह बंदे को मौक़े फराहम करते हैं कि इंसान के गुनाह जो हैं वो गायब होते जाएं, झड़ जाएं, और इंसान है कि इस पर तदब्बर नहीं करता। एक जंग में मौला अली अलैहि सलाम के मद्दे मुकाबिल जो बंदा था, मौला ने जब वार किया तो उसकी तलवार टूट गई। तो उसने मौला से तलवार मांग ली, तो मौला ने अपनी तलवार जो है वो उस शख्स को दे दी। वो शख्स जब बड़ा आगे तो मौला का चेहरा बड़ा मुतमईन था, तो वो कहने लगा कि मैं तलवार लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ा सुकून है, बड़े मुतमईन है, तो मैं तो कत्ल करने की गरज से आया था, तो आपने तलवार मुझे दे दी। तो मौला ने कहा कि पहले तुम कत्ल करने की नीयत से आए थे, लेकिन जब तुमने तलवार मांगी तो तुम सवाली बनकर आए थे, तो मैंने किसी सवाली को मायूस नहीं किया। यानी अगर सिर्फ इसी जगह पर आप सोचिएगा कि जब कोई आपसे सवाल करता है
تو ہم بڑا سوچ بچار کرتے ہیں کہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن مولا نے اپنی تلوار دے دی ایک سوالی کو جس نے تلوار مانگ لی، اور وہ بھی حالت جنگ میں۔ ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے یعنی جو عیب ہے انسان میں، اگر ان سے بندہ بے خبر رہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی ہم نے کبھی اس پر سوچا ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی یعنی زندگی میں دن میں اگر آپ غور کیجئے گا تو کتنے گناہوں کے ہم مرتکب ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کو یہی علم نہ ہو کہ آپ اس سے بے خبر ہیں۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں جانے میں انجانے میں، لیکن ہم اس پر بھی غور نہیں کرتے۔ پھر ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ جہالت جو ہے یہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، یعنی اپنے سوار کو گرا دیتی ہے۔ سوار جو ہے یعنی جہالت میں آپ دیکھیں کسی جاہل سے بحث کرنے سے بھی آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بحث کو کہاں ختم کرے گا، آپ سے جیت نہیں سکتا تو بدتمیزی پہ اتر آئے گا۔ تو امام کہتے ہیں کہ جہالت جو ہے یہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے جس سے آپ پھسل کر گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک جہالت جو ہے یہ بہت بڑا دیکھیے گا کہ خامی ہے۔ اور ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں یعنی صبر کے حوالے سے، امام کہتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر یا کسی مصیبت پر آپ نے صبر کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی آپ پر نعمت ہے کہ آپ کو اس نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ صبر کر سکیں۔ یعنی قیامت والے دن بھی دو قسم کے دروازے ہوں گے، ایک سے وہ لوگ گزریں گے کہ جو نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، بہت سی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن ایک ہوگا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی جو چیز ملی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی دروازے سے گزرنے کا موقع دے اور ہم دنیا میں اپنے لیے زیادہ راہ اسی طرح کمائیں۔ پھر ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کی عزت کیجیے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے عیب کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کے عیبوں کے باوجود آپ سے دوستی تعلق جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ یعنی دوستوں کے بارے میں اگر دیکھیے گا تو امام کے بہت سے اقوال ہیں جو دوستوں کے حوالے سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوست کو پا لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے سنبھال کر رکھنا یہ آپ کا ہنر ہے۔ اگر آپ نے کسی خاندانی بندے کو پوچھے نا تو ان کی جو دوستی ہوتی ہے وہ بہت پرانی دوستیاں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دوست جی میرا پہلی کلاس کا دوست ہے، یہ جی پچھلے 40 سال سے میرا دوست ہے، یہ میرا 50 سال سے دوست ہے۔ تو آپ کو لوگوں کی دوستیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح وفادار قسم کے لوگ ہیں، اپنی دوستیوں کو کس طرح سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ابھی آپ آج کل کے دور میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جی یہ میرا دوست ہے پچھلے 2 مہینے سے، جی یہ میرا دوست ہے جی پچھلے 15 دن سے۔ تو دوستوں کے بارے میں امام کہتے ہیں کہ بہت امیر ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے دوست جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ اور دوستوں کے حوالے سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حقیقی دوست وہ ہے کہ جب سب آپ کے خلاف کھڑے ہوں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ امام کی جو ضربت کے حوالے سے ہے کہ جب امام کو ضربت لگی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب آپ کو گھر لانے لگے تو امام نے کہا کہ مجھے سہارا دیں۔ ان کو سہارا دے کر جب گھر لا رہے تھے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو امام نے ان سب کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا، واپس کر دیا۔ امام نے واپس کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز جو ہے آپ کے کانوں تک پہنچے۔ مولا کا ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ مولا ظاہر ہے کہ
یہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور پھر یہ ایک اور یہ بھی قول جو مولا کا ہے کہ سلونی کا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک شخص یہودی نے امام سے سوال کیا. سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام واقعات، تمام ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، تو کل کتنے نبی ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء تشریف لائے ہیں. تو یہودی نے کہا کہ قرآن میں صرف 29 کا ذکر آیا ہے. امام نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ سامنے ایک نیم کا درخت ہے، تم جاؤ اور ایک نیم کے درخت سے وہ جو نبولی ہے، جو اس کا ثمر ہے، وہ لے کے آؤ. وہ جاتا ہے اور ایک نبولی جو ہے وہ اسے اتار کے لاتا ہے اور ہاتھ پہ رکھتا ہے. تو امام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ نبولی ہے، یہ نیم کے درخت کا ثمر ہے. امام کہتے ہیں کہ تمہیں یہ نبولی نظر آ رہی ہے، تمہیں اگر یہ میں دوں اور جا کر اس کو زمین میں دفن کر دو، مٹی ڈال دو اس کے اوپر، تو اس سے کیا نکلے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نبولی اگر میں زمین میں دفن کر دوں، اوپر مٹی ڈال دوں اس کے، تو اس میں سے نیم کا درخت نکلے گا. تو امام کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھنے میں ایک نبولی نظر آ رہی ہے، لیکن جب اسے زمین میں تم دفن کرو گے تو اس میں سے ایک درخت، تناور قسم کا درخت نکلے گا. اس کی جڑیں ہوں گی، اس کی شاخیں ہوں گی، اس کے پتے ہوں گے، اس کا ثمر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تمہیں اب اس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ہی اس زمین کے حوالے تم نے کیا تو یہ درخت نکل آئے گا. یعنی امام کا وہ جو اسے ثابت کرنا تھا کہ قرآن ایک خلاصہ ہے. جس طرح آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، آپ کوئی برتن لے لیں، کوئی کاسا لے لیں، تو آپ اس میں سے برتن سے جتنا پانی لے سکتے ہیں آپ لے سکیں گے، لیکن جتنا اس کی جسامت ہے برتن کی، اس حوالے سے آپ پانی نکال سکیں گے. اور امام کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک سمندر کی طرح ہے کہ ہر بندہ اس میں سے اپنے ظرف کے مطابق اس سے پانی نکالے گا. تو امام نے یہ جو اسے ڈیٹیل میں ایک مختصر سی بات میں سمجھا دیا. تو امام نے کہا کہ اسی لیے قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے کہ جو ہمیں، کیونکہ بکس جو ہیں اس کے بھی پڑھانے میں ہمیں اسکول کالجز میں لیکچرار، پروفیسر، ٹیچر جو ہیں وہ چاہیے. تو یہ تو تھا ایک اس حوالے سے امام کا ایک ذکر. اس کے بعد امام نے کہا کہ میں ایک روشنی ہوں، یعنی میں تمہارے درمیان ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے گا کہ آپ روشنی کو قتل نہیں کر سکتے، روشنی کو آپ دبا نہیں سکتے. دیکھیے گا کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں. اگر آپ کے دروازے میں یا روشن دان میں سے بھی وہ روشنی جو ہے آپ کے کمرے تک پہنچ رہی ہوتی ہے. لائٹ بلب جو ہے وہ اگر ایک دم سے آپ آن کریں گے تو روشنی پھیل جائے گی. کسی جنگل میں آپ جا رہے ہیں تو ایک دیا سلائی جلائیں اور دیکھیے گا کہ وہ ایک دیا سلائی جو ہے وہ بھی ایک دم سے ظلمت کا وہ جو سینہ وہ چاک کر دیتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے. تو امام کہتے ہیں کہ میں ایک روشنی کی مانند ہوں. اور مجھے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی جسے آپ مستفید ہوں گے اور مجھے سنو اور دل کے کان لگا کر سنو. یعنی دل کے کان لگا کر سننے سے مطلب یہ ہے کہ بہت ڈیپتھ میں جا کر آپ سنیں، سمجھیں اسے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. یعنی یہ بات امام نے 1400 سال پہلے کہہ دی کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ زمین میں اور چاند میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟
تو کہنے لگا کہ میں گھوڑے خریدتا اور بیچتا ہوں۔ امام نے اس کے یعنی مزاج کو سمجھتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری جو گھوڑے بیچتے ہو دن میں کتنی یعنی گھوڑا ایک دن میں کتنا سفر کر سکتا ہے؟ تو امام نے اسے بتایا کہ تمہیں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے لگ جائیں گے اگر تم گھوڑے پر سوار ہو کر چاند پر جاؤ۔ تو بہت سے سالوں بعد جب انہوں نے کیلکولیشن کی تو ایک عربی گھوڑے کی ایوریج سپیڈ نکالی، ایک اوسط رفتار جو ہے گھوڑے کی نکالی، تو پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اگر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن یہ چلے گا تو یہی فاصلہ جو گھوڑے نے طے کیا یہ زمین اور چاند کا ہے۔ ایک اور مولا کا فیصلہ ذہن میں آ گیا۔ میں نے ہم کو بتایا کہ میں پروگرام کچھ اور لکھ کے لاتا ہوں، لیکن کیا کروں، شہر علم کے دروازے پر بیٹھتے ہیں تو چیزیں دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دو شخص بیٹھے تھے، کھانا کھانے لگے، تو ایک شخص پاس سے گزرا تو انہوں نے اسے دعوت دی کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور جو تیسرا شخص آیا اس نے بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے کھاتے جب وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگا تو اس نے ان کو 8 درم جو ہیں وہ دے دیے کہ یہ آپس میں آپ بانٹ لو۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھی دیکھو میری 5 روٹیاں تھیں، تمہاری 3، میں 5 رکھ لیتا ہوں، تمہیں 3 دے دیتا ہوں۔ وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ وہ ہمیں دے کے گیا تو میرے بھی آدھے بنتے ہیں، میرے بھی 4 بنتے ہیں، تمہارے بھی 4 بنتے ہیں۔ خیر بات پہنچتی پہنچتی پہلے قاضی کے پاس، پھر امام علی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ امام نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم اپنی مرضی سے اس کو 3 درم دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی میں اپنی خوشی سے اس کو 3 درم دے رہا ہوں۔ مولا نے دوسرے شخص سے پوچھا جس کی 3 روٹیاں تھیں، مولا نے کہا یہ تمہیں 3 درم دے رہا ہے تو تم لے لو۔ کہتا نہیں جی میرے 3 درم نہیں، میرے آدھے بنتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں، تمہارے جتنے بنتے ہیں تمہیں اتنے دیتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس شخص کی 5 روٹیاں تھیں، ٹوٹل روٹیاں بنی 8 کے تم 3 ٹکڑے کرو تو یہ 24 ٹکڑے بن گئے۔ جب 24 ٹکڑے بنے تو کھانے والے آپ لوگ کتنے تھے؟ 3۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جو 8 ٹکڑے اس کھانے میں سے تھے وہ تم نے کھا لیے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے، 9 میں سے تم نے 8 کھا لیے، 1 ٹکڑا وہ جو مسافر تھا اس نے کھایا۔ اس کی روٹیاں جو تھیں وہ تھی 5، اس کے بنے 15 میں سے 8 اس نے کھائے اور مسافر نے کھائے 7۔ 5 روٹیوں والے کے پیسز جو سلائس تھے، وہ جو ٹکڑے تھے اس نے 7 کھائے اور تمہاری روٹی میں سے 1 ٹکڑا کھایا۔ تو اس نے کہا تم ایسے کرو، تم لو 1 اور اسے دو 5۔ اگر حساب کرنا تو اس حوالے سے تمہارا 1 درم بنتا ہے اور اس کے 5 درم بنتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مولا کے فیصلے جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس میں بیان کیا جائے۔ تو مولا کو جب ضرب لگی تو گھر لے کر آئے، تو مولا نہیں چاہتے تھے کہ مولا کی بیٹیوں کی آواز جو ہے وہ ان کے جو اصحاب ہیں ان کے کانوں تک جائے۔ اور اسی بات کو اگر سوچئے گا کہ مولا کتنی یعنی باریکی میں سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹیوں کی آواز، کیونکہ کوفہ جو ہے ان کے لیے پردیس تھا، لیکن کربلا میں وہی بیٹیاں ہیں، وہی شام کا بازار ہے اور سرنگے بیویاں جا رہی ہیں۔ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ اس تلوار میں اتنا زہر بھجا ہوا تھا کہ یہ یعنی کئی لوگوں کو اس کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے کہ شہادت تو ان کی ہو جائے گی، آج ہو یا کل ہو، لیکن اس کا جو تھوڑا درد ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، ان کو دودھ پلایا جائے۔ تو یہ بات پورے کوفہ میں پھیل گئی۔ جب یہ بات کوفہ میں پھیلی تو لوگوں نے دیکھا کہ یتیم بچے ہاتھوں میں کاسے اٹھائے ہوئے تھے دودھ کے، اور وہ لے کر امام کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی پورے کوفے میں بچے جو ہیں وہ دودھ لے کر امام کے دروازے پر آ گئے۔ تو
امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ بچے جو ہیں یہ دودھ لے کر آ گئے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ میں نے آج تک یہ تینوں کا مال نہیں کھایا، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جو دودھ لے کر میرے دروازے پر آ گئے ہیں۔ اور وہ بچے جو ہیں جن کو مولا کہتے تھے ان یتیم بچوں کو کہ تم سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم کہنا کہ علی مرتضیٰ میرے باپ ہیں، ان یتیموں کے باپ۔ تو وہ امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ کے کاسے اٹھا کر لے آئے۔ جب امام کو دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ایک شخص جو ہے وہ ان کو شہر کے باہر ملا، نابینا تھا۔ تو جب پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ نابینا جو ہے اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو ان سے پوچھا بھئی تم نے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شخص کھانا کھلاتا تھا تو 2 دن ہو گئے ہیں مجھے کھانا نہیں کھلانے آیا وہ۔ تو امام نے پوچھا کہ ان کی کوئی نشانی یا کوئی، تو کہنے لگا کہ جیسی خوشبو آپ سے آ رہی ہے ویسی خوشبو اس شخص سے آتی تھی، وہ مجھے آ کے کھانا کھلاتا لیکن خوشبو بالکل تمہارے جیسی، جس طرح تم لوگوں سے خوشبو آ رہی ہے ویسی خوشبو اس کی تھی۔ تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے اور ہمارے والد تھے۔ تو وہ شخص نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے کہ امام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے میں خدمت کرواتا رہا ہوں۔ کوفہ کی ہر گلی میں امام نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ میرا جو قاتل ہے اس کا خیال رکھنا، اسے پانی پلاؤ اور نرم بستر دو۔ یعنی جو مولا اپنے قاتل کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے، ان یتیم بچوں کا کتنا خیال رکھا ہوگا امام نے۔ اور وہی امام جس کی، یعنی امام کو قتل کی وجہ جو تھی وہ امام کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، انصاف کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اور اسی، اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کوئی بھی معصوم ایسا نہیں جو نیچرل ڈیتھ، طبعی موت سے مرا ہو۔ سب کو، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر تیر برسائے گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو دیکھیے گا کہ جناب کا جنازہ جو ہے وہ تیروں پر تھا اور کسی کے جنازے پر تیر تھے۔ آپ کربلا کے میدان میں آئیں تو وہ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد کوفہ و شام کے بازار دیکھ لیں اور اسی علی کی بیٹیاں جو ہیں وہ بغیر چادر کے پھرائی جا رہی ہیں یزید کے دربار میں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔